बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि प्लान बी पर काम शुरू हो गया और ये प्लान बी जो है ये उन्होंने भी इस पर काम शुरू कर दिया और इन्होंने भी उस पर काम शुरू कर दिया। अब ये उन्हों और इन्हों कौन है इसकी तफसील आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि प्लान ए क्या था। प्लान ए तो बड़ा सीधा सीधा ये था कि जनाब पीडीएम जो 11 जमातों का एक कट है वो प्रेशराइज करते 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 हुकूमत को काफ़ी हद तक खुडे लाने कामयाब हो गई थी। और उसके बाद ये था कि जनाब ये लॉन्ग मार्च करेंगे 30 को, यानी आज जो मुबारक दिन होता, आज सारे काफ़िले जो हैं वो निकल रहे होते मुख्तलिफ शहरों में से और मार ताड़ पई होंदी। वो टीवी चैनल चीख रहे होते कि फ़लाँ से फ़लाँ का काफ़िला निकल आया, फ़लाँ जगह पर रुकावटें खड़ी कर दी गई, फ़लाँ जगह से कारखाने रुकावटें हटा दी। एक अफरा तफरी का आलम दिखाई देता और फिर ये काफ़िले चलते चलते जाके वहाँ पर बैठ जाते पार्लियामेंट के बाहर और फिर वहाँ पर एक 3, 4, 5 दिन जलसे होते। इस दौरान हुकूमत अगर प्रेशर में आ जाती तो उसके नतीजे में कोई नेगोशिएशन होती और नई चीज़ों की तरफ मूव करते। ये था प्लान ए। लेकिन ऐन मौके के ऊपर जब इसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई थी तो फिर अचानक से मौलाना फजल रहमान को याद आया कि ओहो नहीं, इस्तीफ़े तो बगैर तो गल नहीं बढ़नी, इस्तीफ़े दे के चलेंगे। और इसी तरह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी उनकी बात को बाय किया। मैं बारहा ये बात बता चुका हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को इस्तीफ़ों के ऊपर के इस्तीफ़े दे के धरना देना या लॉन्ग मार्च करना है, मौलाना फजल रहमान ने कल किया था। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का अपना ऐसा कोई जहन नहीं था, ये उनके ज़राए ने मुझे कई दफ़ा कन्फर्म किया। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ का एक मसला ये है कि वो फिर कहते हैं कि मैं जड़ी गल एक बारी कहती ना बस वो कहती। हज़रत दाग जहाँ बैठ गए सो बैठ गए वाला सीन होता है मियाँ साहब का। मियाँ साहब एक बादशाही तबीयत के आदमी हैं। ये बात किसी हद तक अच्छी भी है लेकिन सियासत में ये बात बहरहाल बुरी होती है। तो मियाँ साहब ने अपने उस दोस्त की बात नू यानी गल नू व्याया, एक किस्म का पंजाबी में कहा जाए, जो उनके साथ हर मुश्किल में खड़े हुए, यानी मौलाना फजल रहमान हर मुश्किल में मियाँ साहब के साथ रहे हैं। तो इसलिए मियाँ साहब ने भी उनकी ये बात मान ली। तो फिर ये जब नथी कर दी गया तो पीपल्स पार्टी ने कहता है कि भाजी इस्तीफे वाली गल कितों हो गई सी, इस्तीफे कोई नहीं देने पाए ना, कि चक्कर बह गए। और ये मैं आपको बता दूं 2023 आ जाएगा, पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी कभी असेंबली से। ये बात लिख के अपनी जेब ही पालो, दिमाग ही पालो, पीपल्स पार्टी असेंबलियों से इस्तीफे नहीं देगी चाहे कुछ हो जाए। और वो जो मर्जी कहते रहें कि मैं वक्त नहीं आया बैठ के डिसाइड करेंगे, वो कहानियाँ ने, गल्लां ने, तोता कहानियाँ ने। पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने वाली जमात नहीं है। अच्छा, बहरहाल उन्होंने इस पर इनकार कर दिया। तो फिर एक जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बड़ी हॉट टॉक शुरू हो गई। मरीम नवाज साहबा ने बड़े हमले किए। उनके जो चाहने वाले या उनकी जो टीम है मुस्लिम लीग नवाज के अंदर, उन्होंने बढ़ चढ़ के हमले करने शुरू कर दिए। दूसरी साइड से बिलावल साहब ने भी जवाब दे दिया और वो मामला इतना हॉट हो गया कि फाइनली जो है दोनों तरफ से ठंड ठंडैया की कोशिश करनी शुरू हो गई। और फिर वो ठंड ठंडैया किसी हद तक हो भी गया और उसके नतीजे में एक दफ़ा फिर चीज़ों को गर्म होना किया गया। लेकिन फिर बहरहाल वो बात जो है वो बिलावल साहब के कहने के बाद कि मरीम नवाज साहबा की मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, उनकी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा और मैं ये खामोश रहना पसंद करूँगा। तो उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी कूल होनी शुरू हुई। अभी वो मुकम्मल कूल नहीं हुई लेकिन बहरहाल कूल होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, अब प्लान बी जो था वो अब उस पर काम शुरू हो गया। अब आप ये देखें कि जो हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब है, उनको आज के दिन में 2 रिलीफ मिले। एक रिलीफ जो उनको मिला है वो ये मिला कि उनकी जो बेगम साहबा हैं नुसरत शहबाज साहबा, जो हमजा शहबाज की वालदा मुहतरमा हैं, उनको मुलजमा करार दिया गया था, इश्तिहारी करार दिता गया सी। यानी वो एक घरेलू खतून जो घर में रहने वाली और यानी जो कहते हैं बिल्कुल घरेलू खतून, कोई सियासत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। कभी नुसरत शहबाज साहबा ने मेरा ख्याल ये भी नहीं किया होगा कि मेरे पुत्र नूं किते चंगी थां ते ला दो, ये भी नहीं कभी कि उन्होंने कहा होगा। वो बिल्कुल घरेलू खतून, उनका जो है ना उनको नैब ने बना दिया मुलजमा और फिर उनको इश्तिहारी करार दिलवा दिया। आज उनको जो इश्तिहारी करार दिया गया था लाहौर हाई कोर्ट के डबल बेंच ने उनका एक तो वो ख़त्म कर दिया, दूसरा उनकी जायदाद को अटैच किया गया था एक केस के साथ, तो फिर उसको भी उन्होंने डी अटैच कर दिया। जिसका मतलब ये है कि नुसरत शहबाज साहबा जो उनके नाम के हिस्से हैं वो अब अपने अगर चाहे तो बेच दें चाहे तो पास रख लें, यानी अब वो उस केस में डी अटैच हो गए। तो ये एक रिलीफ उनको ये मिला है शहबाज शरीफ साहब की फैमिली को। दूसरा, शहबाज शरीफ को आज जो एक रिलीफ मिला है वो कहने और सुनने को तो बड़ा अभी माड़ा जाया निका जाया, लेकिन वो रिलीफ अगर
اگر دیکھا جائے جو لوگ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں یا جو ملزم ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ کتنا بڑا ریلیف ہے. وہ ریلیف یہ ہے کہ پہلے شہباز شریف صاحب احتساب عدالت میں جاتے تھے تو یہی جو جج صاحب ہے نا جنہوں نے آج ریلیف دیا ہے وہ کیا بتاتا ہوں. وہ پہلے کہتے تھے کہ میاں صاحب یہ جلسہ نہیں ہے, آپ ہمیں یہ نہ بتائیں آپ نے کیا کیا ہے, کیس سے متعلق بات کریں, اگر آپ نے کوئی اس طرح کی بات کرنی ہے تو یہ آپ کی اسمبلی نہیں ہے, یہ آپ کا گھر نہیں ہے, یہ آپ کے کارکن نہیں بیٹھے ہوئے. اس طرح کی باتیں کرتے تھے. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا پچھلی تاریخ پہ کہ سارے باہر نکل جاؤ, اور عظمیٰ بخاری صاحبہ کو تو انہوں نے باہر نکال بھی دیا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا. آج انہوں نے ایسا نہیں کیا, بلکہ آج انہوں نے کہا کہ میاں صاحب اگر آپ نے سیاسی گفتگو کرنی ہے, مشورے کرنے نے, تو پھر ساتھ والے کمرے میں جا کے 1 گھنٹے تک کر لیں. یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہوتا ہے اگر آپ اس کو سمجھے تو یہ ایک سائڈ یہ انہوں کے دیے ہوئے ریلیف ہیں جو مل رہے ہیں, اور دوسری سائڈ سے جو مسلم لیگ نون نے ریلیف دیا وہ یہ ہے کہ جو میں نے کہا تھا نا کہ چپتے سو کو بہت سارے لوگوں کو بہت بری لگی تھی یہ بات, لیکن آپ یہ نوٹ کر لیں کہ جب سے یہ بات ہوئی ہے تب سے لے کے اب تک مریم نواز صاحبہ بھی اور نواز شریف صاحب بھی دونوں کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی, انہوں نے کوئی بات نہیں کی. حتیٰ کہ بہت بڑی چینج آئی رات کو, ظاہر ہے کل رات کو, وہ یہ تھی کہ حفیظ شیخ صاحب جو اکھ دے تارے سن اور جن کو جتانے کے لیے جو ہے عمران خان صاحب انہوں نے وہ بند ٹپوسیاں ماری ہیں, کبھی ادھر جاندے سن کبھی ادھر جاندے سن, کبھی کسی کو کرپٹ کہہ رہے تھے, کبھی کسی کو کچھ کہہ رہے تھے, کبھی کہہ رہے تھے میں 50 کروڑ روپے کے ترقیاتی فنڈ دوں گا, تو بہت سارا کچھ کر رہے تھے. ان کو انہوں نے کہہ دی مہنگائی دی وے تو ودی ہے ان باہر کھڑتا میں. اب اتنی بڑی بات کے باوجود مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ایک ٹویٹ بھی نہیں آیا, ابھی تک تو نہیں آیا. جب میں اس وقت آپ سے اپنا ویلاگ ریکارڈ کرا رہا ہوں اب تک ایک بھی ٹویٹ جو ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے نہیں آیا. ملک کے اندر ایک اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ ایک وہ شخص جس کو جتانے کے لیے اور جس کی شان میں قصیدے بیان کرنے کے لیے شبلی فراز صاحب اور دیگر سارے دن رات کتے ہوندے سن, صبح دوپہر شام, وہ 80s کی جو فلمیں ہوتی تھی نا سلطان رہی دی وہ اس طرح چلتی سی کہ مطلب ٹکٹاں تڑا تڑ بک ہوئی جاندیاں سن تے کھڑکی توڑ ہفتہ, اس طرح کھڑکی توڑ ہفتے دی بنیاد تے یہ دی تعریفاں کرتے سن. اب اس کو نکال دیا اور کہا کہ جناب یہ جو ہے نا یہ بندہ اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے. اصل بات ویسے کچھ ہو رہا ہے, وہ جڑا میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اور بھی دوست وہ بات کرتے ہیں کہ جناب ڈونگے کڈن نال خوہ صاف نہیں ہونا, کرنا کچھ اور پینا ہے. خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے تو بہر اس پہ بعد میں بات کریں گے. تو اس طرف سے بھی یہ ریلیف آیا کہ کوئی بات کسی طرف سے متنازع بات نہیں آئی. حد یہ ہے کہ کل پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ جی ہمارے پاس 25 سے 30 MPs ہیں تحریک انصاف کے جو رابطے میں ہیں. حمزہ شہباز صاحب آگے آئے ہیں, وہ وزیر اعلیٰ بنے, ہم ان کو ان کی سپورٹ دیتے ہیں تو آگے بات کو چلا لیتے ہیں, پنجاب میں چینج لے آتے ہیں. تو اس کے باوجود حمزہ صاحب کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا, کوئی بات نہیں ہوئی. آج جب شہباز شریف صاحب سے پوچھا گیا کہ PDM کا کیا بنے گا تو انہوں نے کہا یار مینو جیل دے لاتا پوچھو مینو باہر تھا کی پتا. اب شہباز شریف صاحب یہ بات کہیں کہ انہیں سیاست کا نہیں پتا اور PDM کا نہیں پتا, میرا تو حادثہ جا نکل جاتا ہے. یہ سارا جو ہے یہ وہ پلان B ہے جس پر عمل کیا جا رہا ہے اور عمل شروع ہو چکا ہے. یہ بات میں بتا دوں مسلم لیگ نواز کے دوستوں کو کہ اگر یہی حالات رہے اور ایسا ہی رہا اور خاموشی اختیار کی گئی خاص طور سے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے یا میاں نواز شریف کی طرف سے, یعنی وہ اس طرح کی بات نہ کریں اگر کہ جس سے کوئی ٹینشن پیدا ہو, اگرچہ وہ بات درست کر رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ جب وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیان کرتے ہیں تو وہ بات درست ہوتی ہے, لیکن حالات نہیں ہوتے. ہر وقت جو ہے نا ہر چھانتے ہر گل صحیح نہیں ہو سکتی. یعنی آپ کو بات کرنے کا مقام اور ٹائم اور پھر حالات کو مد نظر رکھ کے بات کرنا ہوتی ہے. بہرحال یہ اب مت میں اگر نواز شریف کو دواتے بڑی حادثے والی گل ہے. میاں صاحب آپ بڑے سیانے ہیں, ان کو ان باتوں کا بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے, اور ان کے چونکہ رابطے رہتے ہیں مسلسل لوگوں کے ساتھ تو انہیں ساری سائڈ کی انفارمیشن ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی انفارمیشن ان سے زیادہ ہو تو اس لیے وہ بول بھی پڑتے ہیں سم ٹائم, لیکن اس کا جو اب تک آؤٹ کم آیا ہے وہ اچھا نہیں آیا. خیر تو اگر مریم نواز صاحبہ خاموش رہیں اور نواز شریف صاحب اسی طرح خاموش رہے جیسا کہ وہ پہلے کافی عرصے سے لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ میاں جی جان دیو خدا دا واسطہ جے ہن ساڈی واری بھی آن دیو, لیکن وہ نہیں خاموش ہوئے باپ بیٹی,
تو اس کے حالات اچھے نہیں رہے، اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب پی ڈی ایم کا بھی شرارہ بکھرا ہوا لگتا ہے، اور یہ بھی لگتا ہے کہ جناب پابندیاں بھی سخت ہوتی جا رہی ہیں اور چیزیں جو ہیں اور طرف چلنا شروع ہو گئیں، تو اس لیے پھر تھوڑی سی خاموشی اختیار کی گئی۔ یہ پلان بی کا حصہ ہے۔ اچھا، ویسے پلان سی بھی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف ایک ہی کھانا نہیں ٹری جاندے۔ جو سیاستدان ہوتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، انہوں نے اے بی سی ڈی کئی قسم کے پلان بنا کے رکھے ہوتے ہیں، تو وہ اگر خاموش رہے تو مسلم لیگ نواز کے جو چاہنے والے ہیں ان کے لیے بہت اچھی اچھی خبریں ہیں۔ مثال کے طور پہ پنجاب میں چینج آ سکتا ہے، جیسے پیپلز پارٹی نے کہا کہ جناب ہمارے پاس لوگ ہیں، آپ حمزہ شہباز شریف آگے آئے، ان کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں، تو وہ اگر چیزوں کو تھوڑا سا مزید، جو میرے ذرائع بتاتے ہیں، تھوڑا سا مزید سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا تو پھر اس طرف چیز چل پڑے گی۔ اور اس بارے میں بتا دوں کہ مسلم لیگ نواز کے جو ارکان اسمبلی ہیں جن سے حمزہ صاحب کے رابطے ہو رہے ہیں، ظاہر ہے وہ ان کے ایم پی ایس ہیں، تو حمزہ صاحب باہر آئے ہیں تو لوگ فون ہی کرتے ہیں مبارک دینے کے لیے یا حال چال پوچھنے کے لیے۔ تو حمزہ صاحب سے جن لوگوں نے بھی رابطے کیے ہیں تو انہوں نے یہ مشورہ ضرور دیا حمزہ صاحب کو کہ حمزہ صاحب یہ جو اپرچونٹی ہے نا، اس کو لوز نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ بہرحال ظاہر ہے فیصلہ تو لیڈرشپ نے کرنا ہے، وہ لیڈرشپ کیا فیصلہ کرے گی، لیکن پلان بی کے اوپر جو عمل ہے وہ اس وقت ہو رہا ہے۔ لیکن ایک اور بھائی بھی ہے جنہیں اپنا پلان بی شروع کرتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہے وزیر اعظم پاکستان سلیکٹڈ عمران خان نیازی صاحب، جی عمران احمد خان نیازی ان کا پورا نام ہے۔ تو وہ نیازی کو ان کو کہا جائے تو انہوں نے بڑی چڑ لگتی ہے، حالانکہ یار اس میں آپ کا خان صاحب کیا قصور ہے کہ اگر آپ نیازی ٹرائب میں پیدا ہو گئے ہیں، اور یا اس میں آپ کے لیے فخر کی بات بھی کوئی نہیں ہے۔ جس طرح کوئی بھی انسان کسی بھی خاندان میں پیدا ہو جائے تو کسی کے لیے نہ کوئی فخر کی بات ہوتی ہے، نہ کسی کا کوئی اس میں شرمندگی کی بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے کسی جگہ پہ پیدا نہیں ہوا ہوتا۔ یہ سارے اللہ دی مرضی، جنہوں جتنے مرضی گھر پیدا کر دے۔ لیکن نیازی صاحب اس لیے اس بات پہ گرمی کھاتے ہیں کیونکہ انہی کے ایک قریبی عزیز بھی تھے، اور انہوں نے بنگلہ دیش کی جنگ ہاری تھی اور وہاں پر اپنا پستول حوالے کیا تھا، وہاں پر بھارتی فوج کے وہ فوٹیجز بھی موجود ہیں، اور وہ یعنی پوری دنیا میں جو پاکستان کی بدنامی کا باعث بنے تھے وہ اس نیازی صاحب کے رشتہ دار تھے۔ جی وہ میں انہی نیازی صاحب کی بات کر رہا ہوں جن کو پتہ نہیں شیر خان نیازی کے پتہ نہیں کیا کیا خطاب ملے ہوئے تھے، وہ نیازی صاحب۔ تو خیر اچھا، اس لیے خان صاحب اس بات کو غصہ مناتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنا ایک پلان جو ہے نا وہ جاری کر دیا۔ ان کے نیچے ہے ایف آئی اے بھی اور نیب بھی۔ نیب والے تو ڈر گئے نا، مریم نو بلا کے پھنس گئے، پھر انہیں سندہ راہ لبرے سن پھر بارل نس گئے۔ لیکن یہ جو ہے نا اپنا ایف آئی اے والے، یہ براہ راست عمران خان کے نیچے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو شوگر مل والا کیس تھا، شوگر ملز یعنی چینی کی جو سارا خسارہ ہوا تھا اور 300-400 ارب روپے کا چونا لگایا گیا تھا قوم کو، اس میں انہوں نے اب کیا کرنا شروع کر دیا؟ انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ جناب حمزہ شہباز شریف صاحب کو 2 نوٹسز ایشو کیے گئے ہیں شاید 8 اپریل کے لیے کہ جناب وہ اگر پیش نہ ہوئے تو پھر میں ان کو گرفتار کر لوں گا۔ تو یہ ایک مسٹرسٹ جو ہے وہ نیازی صاحب پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بٹوین دوز پیپل جن کے ساتھ کچھ چیزیں آف دا سین چل رہی ہیں اور جن کے ساتھ رابطے ہیں، اور جن کے جو بار بار آ کے شہباز شریف کو بھی ملتے ہیں جن کے نمائندے، اور جن کے ساتھ مسلسل سارے سیاستدانوں کے رابطے رہتے ہیں، ان کے درمیان اور نواز شریف کے درمیان یعنی نون لیگ کے درمیان یہ مسٹرسٹ پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ ایک باری پھر رولا پی جائے اور نواز شریف ایک باری پھر بول پوے اور مریم صاحبہ ایک باری پھر بول پین، تو نتیجہ نکلے کہ اگر جنی کے بھی ہو ہانڈی پکی ہو او دا چولہا الٹ جائے بجھ جائے آگ اور گال ختم ہو جائے۔ یہ تینوں طرف سے جو ہے وہ گیم چل رہی ہے اور ہر کوئی اپنی اپنی چور چال لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن جو میری بات ہوئی پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی اور مسلم لیگ نواز کے لوگوں سے بھی، انہوں نے کہا کہ یار ٹھیک ہے تھوڑی سی بدمزگی پیدا ہوئی ہے ہم لوگوں کے بیانات کی وجہ سے، لیکن ہم اب تھوڑا سا سمجھ کے ساتھ چلیں گے اور انشاءاللہ پی ڈی ایم بھی قائم رہے گا۔ ریپبلکلی بھی بات کر دی، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہہ دیا، اور جو ہیں اپنا شاہد اقان عباسی صاحب انہوں نے بھی کہا، قمر زمان قاہرہ نے بھی کہا، چودھری منظور صاحب بھی کہہ رہے ہیں، جو ہیں اپنا پیپلز پارٹی سندھ کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ قائم رہے گا اور پھر آگے چیزوں کو ہم لے کے چلیں گے۔ اگلا اجلاس ہوگا تو اس میں ہم شکوے کر لیں گے بیٹھ کے، مگر پھر گل نو مقام کو لواں گے۔
تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک اپنی خاموشی برقرار رکھتے ہیں، چپ دا روزہ کو تگر رکھ دینے، اور دوسری سائڈ سے کس طرح اس کو رسپونڈ کیا جاتا ہے۔ لیکن فی الحال پلان بی پر عمل جاری ہے، اور یہ عمل جو ہے اگر برقرار رہا تو پھر پنجاب میں بھی چینج آئے گا اور مرکز میں بھی چینج آنے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ لیکن اگر یہ کتے بھی کسی نے کوئی کریز سے باہر نکل کر چوکا چھکا لانے کی کوشش کی تھی تو پھر اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ کلین بولڈ ہونے کا بھی چانسز بہت زیادہ موجود ہیں۔ یہی صورتحال میرے درپیش تھی، مجھے اس درپیش سے مراد ہے میرے سامنے تھی، تو میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔